फरवरी को कश्मीर की यकजहती के लिए भी मदरसे आएंगे और कराची में 19 जनवरी को जब इसराइल के खिलाफ इसराइल नामंजूर के हवाले से वहां पर मुजाहरे होंगे, वहां भी कौम आएगी, वहां भी नौजवान आएंगे, वहां भी सियासी कारकुन आएंगे और पूरी कौम की यकजहती होगी। उम्मत मुस्लिमा की आवाज बन जाओ, उम्मत मुस्लिमा की आवाज बन जाओ। इस मुल्क में न इसराइल के लिए गुंजाइश है और न मिर्जाइल के लिए गुंजाइश है। कादियानियों का जो यार है वो दीन का गद्दार, कादियानियों का जो यार है, कादियानियों का जो यार है, यहूदियों का जो यार है, मोदी का जो यार है, मोदी का जो यार है, कश्मीर का जो गद्दार है वो मौत का हकदार है। ये बात जो है ये माननी पड़ेगी। और अभी मैं देख रहा था मौलाना फजल रहमान साहब के भी जो कुछ टिकर्स वगैरह चल रहे थे। मौलाना जो है मेरा ख्याल है तन्हाई की अजियत का शिकार है और जिस तरह से उनको लग रहा था कि पता नहीं कोई पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो उनके हाथ पे बैत करके उनको कोई खलीफा ही मुकर्रर कर देंगे, उससे उनको लगा है कि ऐसा मामला हो नहीं रहा, बड़ी उनको तन्हाई और अजियत का शिकार है। तो मैं मौलाना साहब को कहूँगा कि इसको सस्पेंड करें, तकरीर को किसी हकीम वगैरह के पास जाएं और जहनी तनाव में दबाव की कुछ जो तजावीज़ हैं वो लें। वैसे भी अब हमने पाकिस्तान में आपको पता है CBD अलाउ कर दी है और उसका अच्छा वो भी एक अच्छा इलाज है, मौलाना जो है इस्तेमाल करें, उससे उनको फाका होगा। अच्छा जी, ये जो स्टोरी है जिसके ऊपर जो ज़्यादा अहम बात है जो आप लोगों से करने वाली है, और आप में से तो खैर बहुत सारे लोग जो हैं जो कि बड़े तवील अरसे से इन मामलात को कवर कर रहे हैं, बहुत सारे दोस्त जो मैं देखता हूँ यहाँ उनको तो वैसे ही इच्छी बिच्छी का पता है, लेकिन कुछ जो हमारे अवाम में उनको लोगों को नहीं पता, कुछ दोस्तों को वैसे नहीं पता। पहली बात तो ये जी 1999 में जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने आके यहाँ पे मार्शल लॉ लगाया और नवाज शरीफ की हुकूमत को बरतरफ किया गया, तो दो लोग थे, एक का नाम था गजनफर सादिक अली और एक जो थे वो थे तारिक फवाद मलिक। ये लोग जो हैं नैब, आपको मालूम है 1997 में जो नैब थी उसका नाम था एहतसाब ब्यूरो, 1999 में इसको एहतसाब ब्यूरो का नाम तब्दील करके नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कर दिया गया और उसका जो पहले सरबराह थे वो जनरल अमजद थे। तो जनरल अमजद साहब को ये दो लोग जो हैं ये आकर के मिले और उन्होंने उनको कहा कि देखें, अगर आप समझते हैं कि दुनिया में जो फैली हुई जायदादें हैं उनको हम हुकूमत पाकिस्तान के लिए उनका ट्रेस करते हैं, तो हमसे आप ये मुआहदा कर लें कि आप 20% उन जायदादों का जो हम आपको ट्रेस करके देंगे आप वो उसका 20% हमें देंगे। जनरल अमजद साहब जो हैं उनको ब्रोशर भेजा गया। ये जो कंपनी थी इसका नाम था ट्रोवों, इसकी जो स्पेलिंग है TROUVONS, और मैं अभी डॉक्टर मज़ाहिर साहबा से इसका समझने की कोशिश कर रहा था, तलफ़ुज़ ये ट्रोवों बेसिकली फ्रेंच जो है लगता है, लेकिन ये कंपनी थी जिसके बिहाफ के ऊपर ये दोनों जो हजरात हैं मलिक साहब और अली, ये चेयरमैन नैब उस वक्त जो है उनको आकर के मिले, गजनफर अली साहब और फवाद तारिक मलिक। इनको ब्रोशर उन्होंने भेजा, इन्होंने कहा कि हम ये काम करते हैं, ये हमारे यूनिट्स हैं, हमारे पास इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, हमारे पास वकील हैं, हमारे पास अकाउंटेंट्स हैं, फोरेंसिक का हम काम करते हैं, तो आप ये काम जो है वो हमें दें। जनरल अमजद को आइडिया पसंद आया कि बड़ा अच्छा है अगर इसके ऊपर आ जाए, लिहाजा वो कोलोराडो गए, कोलोराडो अमेरिका में है, वहाँ पे वो इनके दफ्तर में गए ट्रोमों के, और अप्रैल 2000 में इन्होंने ये दौरा किया। दो लोग उनको वहां पर मिले, एक का नाम था जेम्स और दूसरे का नाम था डॉक्टर पेपर। दोनों ने अपनी कंपनी की प्रेजेंटेशन जो है वो जनरल साहब के सामने रखी और कहा कि ये कंपनी है और हमने पहले भी ये काम किए हुए हैं और हम आपको भी ये काम जो है वो करके दें। जनरल साहब वहाँ से वापस आए। फारूक आदम अली, उस वक्त बहुत सारे दोस्तों को याद होगा, वो उस वक्त प्रोसिक्यूटर जनरल थे, उन्होंने जिम्मे लगाया कि आप इस डील को बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट का शक्ल दें, कानूनी शक्ल जो है उसकी वो दें। लिहाजा 20 जून 2000 को नैब और
اس کمپنی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کے مطابق ایسٹ ریکوری ایگریمنٹ جو ہے وہ ہمارے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے نام کے اوپر نیب نے سائن کیا، اور اس کے مطابق یہ تھا کہ یہ کمپنی یہ اثاثے ڈھونڈے گی اور 20% اس اثاثوں کا یہ کمپنی جو ہے وہ اپنی فیس کے طور کے اوپر لے گی۔ اچھا، یہ جو کچھ لوگ میں ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا تھا، واٹس ایپ پہ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ براڈ شیٹ تو بالکل نئی کمپنی تھی، ان کو انہوں نے رکھا۔ براڈ شیٹ بالکل نئی کمپنی تھی اور آئی آر اے بھی بالکل نئی کمپنی تھی، کیونکہ یہ دونوں کمپنیاں ٹریوون نے کانسٹیٹیوٹ کی یہ جو رشوت کی جائیداد تھی اس کو ڈھونڈنے کے لیے۔ تو براڈ شیٹ کے ذمہ یہ لگایا گیا تھا کہ وہ یہ جو ایشیا میں اور یو کے میں اور یورپ میں جائیداد دیکھے گی، اور آئی آر اے جو ہے وہ باقی دنیا میں جائیداد دیکھے گی۔ سو جو ٹرومو ہے انہوں نے اپنی آگے 2 کمپنیز کانسٹیٹیوٹ کی اور ایک فریم ورک طے کیا نیب کے ساتھ کہ ہم یہ کام جو ہے وہ کریں گے۔ یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ 20 جون 2000 کو یہ جو ہے وہ سائن ہوا۔ اس کے بعد براڈ شیٹ نے جو کام جیسے آگے کیا، انہوں نے ایک اور ریسپیکٹڈ فائنینشیل کمپنی تھی میٹرکس، اس کو ہائر کیا۔ میٹرکس ایک بڑی پروفیشنل کمپنی تھی، اس کے ساتھ اکاؤنٹنٹس بھی تھے، فورینزک کے لوگ تھے، وہ سارے جو ہیں انہوں نے مل کر کے اس کی تحقیقات جو ہیں وہ شروع کی۔ میٹرکس کے ایک صاحب تھے جو فوربس، وہ پاکستان آئے، نیب سے ملے، اور اس کے بعد ایک اور بڑے ریسپیکٹڈ آدمی ہے دنیا میں، مسٹر بائن نام ہے ان کا۔ یہ جو فورینزک کے یا یہ جس کا آپ کہیں کہ فائنینشیل کرپشن کے جو اثاثے ہیں ایسٹس کو ڈھونڈنے کا، اس میں ان کا ایک بڑا ریسپیکٹڈ نام ہے دنیا میں۔ وہ پاکستان آئے، 2001 میں انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا۔ اچھا، یہ جون میں ہوا، یہ معاہدہ ہوا۔ فروری 2001 میں نواز شریف کا اس وقت مشرف صاحب کی حکومت کے ساتھ NRO طے پا گیا، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے ساری فیملی لوٹیاں ڈالتی ہوئی یہاں سے جہاز پہ بیٹھی اور سعودی عربیہ چلی گئی۔ اچھا، براڈ شیٹ نے نیب کو خط لکھا، انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ساری فیملی لوٹیاں ڈالتی باہر جا رہی ہے، تو اس میں کوئی ہمارے پیسے تو نہیں ڈوب جائیں گے؟ ہم نے آپ کو یہ ساری پراپرٹیز جو ہیں یہ بتائی ہوئی ہیں، آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ اس وقت جو چیئرمین تھے جنرل حمزہ ریٹائر ہو چکے تھے، جنرل خالد مقبول اس وقت جو تھے وہ چیئرمین بن گئے۔ جنرل خالد مقبول صاحب نے ان کو کہا کہ جی ابھی پاکستان کے سیاسی حالات جو ہیں ان میں ذرا ایک جو ہے وہ معاملہ چل رہا ہے، اس کو آپ تھوڑا سا ہولڈ کے اوپر رکھیں۔ اچھا، یہ جو جون میں معاہدہ ہوا تھا اس میں نیب نے 200 لوگوں کی فہرست دی تھی اس کمپنی کو، براڈ شیٹ کو اور آئی آر اے کو، کہ ان لوگوں کے آپ نے اثاثے ڈھونڈنے ہیں۔ انٹرسٹنگلی ان 200 لوگوں میں اسحاق ڈار کا نام شامل نہیں ہے۔ آگے چل کے جو طلعت گھمن ہے جو کہ نیب کے اس وقت کے فائنینشیل کرائم کے ہیڈ تھے، ان کو انہوں نے اسحاق ڈار کے اوپر جب پوچھا کہ وہ کیوں نہیں ہے شامل، حالانکہ ان کے بغیر تو آپ کو پتا الحمدللہ پاکستان کی کوئی کرپشن کی کہانی مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک ڈار صاحب اس کے اوپر اپنا ہاتھ نہ رکھیں۔ 20 سال میں تو ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے وہ کارنامے کیے ہیں کہ مطلب باقی پوری دنیا جو ہے ان کو ایک رول ماڈل سمجھتی ہے کہ کرپشن کو کیسا، پیسے کو کیسے ٹکانے لگانا ہے، کوئی سیکھنا ہے تو ڈار صاحب سے سیکھے۔ تو وہ 200 لوگوں میں ہی شامل نہیں۔ تو اس کی جو طلعت گھمن صاحب نے ایکسپلینیشن دی، انہوں نے کہا کہ جی وہ اس لیے ہم نے ڈار صاحب کا نام شامل نہیں کیا کہ وہ نیب کی بڑی مدد کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف ڈار صاحب کی جو اپروور بننے کا یا نوادہ گواہ بننے کا جو ساری معاملہ تھا وہ ہمارے جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ اچھا، مئی 2 اور حدیبیہ کی وہ ساری قصہ کہانی جو آپ کو معلوم ہے کہ وہ سارا آیا وہ اچھا، مئی 2001 میں مسٹر بائن پاکستان آئے اور 5 ہائی پروفائل کیسز کے اوپر انہوں نے نیب کو بریفنگ دی۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے جا کے کہا کہ ہم نے بریفنگ تو دی ہے بٹ آپ کا رویہ بڑا کوئی کولڈ ہی ہے، کوئی آپ نے کوئی خاص دلچسپی جو ہے وہ آپ نے نہیں دی۔ اس کے بعد 28 اکتوبر 2003 کو نیب نے آئی اے آر اور براڈ شیٹ سے معاہدہ ختم کرنے کا نوٹس دے دیا۔ یہ جو پراپرٹیز ہیں جس طرح ابھی شبلی فراز صاحب آپ کے سامنے رکھ رہے تھے معاملہ کہ NRO جو قوموں کو پڑتا کتنے کا ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ تو خیر $15 ملین بھی جو ہیں وہ ہم نے دیے، یہ تو دیے ہی دیے، لیکن نواز شریف صاحب کے پیسے جتنے اس NRO کے بعد معاف ہوئے، آپ صرف ایک اس مثال سے اندازہ لگا لیں
کہ شہباز شریف صاحب نے $7.34 ملین نیب کو دیے، اور یہ میں بات کر رہا ہوں 2000 میں $7.34 ملین، یعنی $70 لاکھ سے بھی زیادہ پیسہ آج سے 20 سال پہلے، جب ڈالر کتنے کا ہوگا؟ 100 روپے کا، 60 روپے کا ہوگا، 60 کا، 50-60 روپے کا ہوگا۔ آپ دیکھیے اس وقت انہوں نے جو ہے $7.34 ملین دیے۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ جی تو بہت چاہتا ہے کہ سچ بولوں مگر حوصلہ نہیں ہوتا۔ اب سچی بات یہ ہے کہ احتساب یہاں پہ ہم نے تھوڑا اس کا دائرہ پھیلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ $7.34 ملین بعد میں کیا ہو؟ جب حکومت آئی تو افتخار چودھری صاحب نے عدالت کے اندر کہا کہ ابھی یہ پیسے واپس کرو، اور آج وہ ماشاءاللہ وہ واک کرتے پھر رہے ہیں، ان کی زندگی جو ہے وہ نارمل چل رہی ہے، اور انہوں نے قوم کے یہ پیسے، اور نیب کو کہا کہ آپ کو آرڈر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے آرڈرز کے اوپر سیدھے پیسے جو ہے وہ واپس کرے۔ $7.34 ملین جو شہباز شریف نے جمع کروا دیا تھا نیب میں، وہ افتخار چودھری کے حکم کے اوپر جو ہے اور اس وقت معاملہ کے اوپر جو ہے وہ واپس کرنا پڑا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طرح کے حالات ہیں۔ اینی ویز یہ سارے جو معاملات ہیں یہ چل رہے تھے کہ 2015 میں موزیک فونسیکا آ گئی، اس کے بعد 2003 کے بعد ایک لمبی جو ہے وہ کہانی ہے جس میں ابھی ڈاکٹر مزاری آپ کو بتائیں گی بھی کہ اس کے اوپر بھی ہم نے بڑا غور کیا، کیونکہ ہم نے فیصلہ کیا کہ دیکھیں عمران خان کی حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے نہ یہاں پہ چھوڑنے والوں کو جو ہے کوئی NRO دینا ہے، اور نہ یہ جو مانگ رہے ہیں ان کو ہم نے کوئی NRO دینا۔ اس کے درمیان جو کچھ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ یہ معاہدہ جا کے یک طرفہ طور کے اوپر ہم نے ختم کیا، اس کے بعد انہوں نے اس کو جو ہے وہ ہمیں نوٹس دے دیا، آربیٹریشن میں جا کے $15 ملین جو ہیں وہ اسی کمپنی کی ایک اور کمپنی ساتھ بنائی، ہم نے اس کو $15 ملین بھی دے دیے، اور وہ فیصلہ بھی بعد میں ہمارے خلاف ہو گیا۔ وہ ایک علیحدہ درمیان میں کہانی ہے، اس کے لیے بھی ڈاکٹر مزاری بتائیں گی کہ ہم اس کے لیے جو ہے وہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال نیب کی اس کے اوپر جو رپورٹ بنائی گئی نیب نے، اور شریف گورنمنٹ 2015 آ گیا، اس میں 2016 میں یہ فیصلہ ہمارے خلاف آیا آربیٹریشن کا۔ اب آپ دیکھیے، آپ لوگوں نے تو بہت سارے لوگ میں دیکھ رہا ہوں جنہوں نے پیناما کور کیا تھا، آپ کو معلوم ہے 2016 میں پیناما اور اپنے عروج کے اوپر چلا گیا تھا 2016 میں، لیکن پاکستان میں اس فیصلے کی کوئی خبر نہیں ہے، نہ ہی JIT کو اس وقت کے اٹارنی جنرل صاحب نے نہ بتایا، نہ حکومت نے بتایا، اور نہ ہی ہمارے کسی سفارت خانے نے یہ اطلاع دی JIT کو اور حکومت کو کہ یہ ایک فیصلہ 2016 میں ہمارے خلاف آ گیا۔ اصولی طور کے اوپر تو JIT جو بنائی گئی تھی، جو سپریم کورٹ نے کانسٹیٹیوٹ کی تھی، یا سپریم کورٹ میں کیس تھا، حکومت پاکستان کو بتانا چاہیے تھا نا کہ یہ فیصلہ آیا ہے ہمارے خلاف آیا ہے، لیکن خود نواز شریف اوپر بیٹھے ہوئے تھے، چیئرمین نیب اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ کس قسم کے اس وقت کام کر رہے تھے، جو اس وقت کے چیئرمین نیب تھے، وہ خبر جو ہے وہ ود ہیلڈ کر لی گئی۔ 2016 کی یہ خبر جو ہے یہ کبھی واپس جو ہے وہ نہیں آئی۔ اینی ویز ان دا مین ٹائم یہ ہوا کہ انہوں نے ایک جو ہے وہ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی، اور اس کمیٹی میں کون کون ہے؟ سب سے پہلے مسٹر میرٹ بیزنمانٹ ہے، مسٹر لیروکا ہے، مسٹر مارکووٹز ہے۔ اچھا، اب یہ جو لیروکا ہے یہ بڑے ریسپیکٹڈ لائر ہیں، امریکہ کے جسٹس ڈپارٹمنٹ میں وہ ان کے ساتھ ہیں، کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو مارکووٹز ہیں یہ اکاؤنٹنٹ ہیں، ان کا ایکسٹینسو ایکسپیرینس ہے فورینزک کے اوپر۔ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے UK، KSA، UAE اور پاکستان، اس میں جو شریف فیملی کی پھیلی ہوئی پراپرٹیز تھی 76 پراپرٹیز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی، اور وہ پراپرٹیز انہوں نے پاکستان کو پیش کی۔ اس بنیاد کے اوپر یہ جو ایویلیویشن بنی اس میں، اور اس میں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 2-3 کیسز جس کے اوپر ایویڈنس موجود تھی لیکن کبھی کیس اس طرح سے نہیں گیا، ان میں سے ایک کیس تھا جس میں $160 ملین لاہور اسلام آباد موٹر وے کے شریف فیملی کو گئے،
اس کے میں یہ بھی شامل ہے کہ کس طرح سے کسینوں میں وہ پیسے جو ہیں وہ گئے اور وائٹ کیے گئے، لیکن اس کی انہوں نے کہا کہ ابھی اس کے اوپر ایویڈنس نہیں ہے، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. سو یہ جو لوگ ہیں جن کے میں نے نام لیے ہیں، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ جی یہاں تو پی ٹی آئی حکومت ہے، عمران خان ان کے خلاف الیکشن لڑ کے آئے ہوئے ہیں، شبلی فراز، شیری مزاری، فواد چودھری، یہ تو ان کا انٹرسٹ ہے، یہ تو ان کے خلاف ہیں. یہ جو لندن کی ہائی کورٹ ہے، یہ جو تینوں لوگ جن کے میں نے آپ کے نام لیے ہیں، یا امریکہ کے جو لائر ہیں، ان لوگوں کا تو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا سوائے اس انٹرسٹ کے کہ وہ جائیدادیں ڈھونڈتے اور لیجٹیمیٹ جائیدادیں جو ہیں وہ بتاتے اور اس کے بدلے میں وہ پیسے لیتے. لہٰذا یہ تقریباً $850 ملین کی جو ایویلیویشن ہے وہ ہمارے سامنے آئی، جس کو $100 ملین کے اوپر جو ہے وہ کیلکولیٹ کیا گیا اور اس کے پیسے جو ہیں وہ نیب کو کہا گیا کہ وہ ان کو ادا کرے. لیکن اس ساری کہانی سے ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہی ہوا کہ یہ واقعی آرٹسٹ ہے. اور آپ دیکھیے کہ کتنا پیسہ پاکستان سے باہر لے کے گئے، وہ پیسہ وہاں پہ اسٹیش کیا گیا، لیکن اس کے اوپر جو ساری کاروائی ہے یا جو سارے معاملات ہیں وہ اب تک ہولڈ ہوئے ہیں. اور اب یہ چیئرمین نیب اور جو نیب کی ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان مقدمات کو جلد از جلد کنکلوڈ کرے تاکہ لوگوں کی طرف جائیں. اب صرف آخری جو حصہ تھا کہ اس کے اوپر کیبنٹ کمیٹی نے کیا کیا اور اس کی کیا ٹی او آرز کیا ہے، وہ ڈاکٹر مزاری سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو رقم انوالوڈ ہے، جو آئیڈینٹیفائی